इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मैं समर का यकीन हासिल कर लेना चाहता था कि मैं किस दुनिया की तरफ रवा दवा हूँ। अचानक मैंने महसूस किया कि जहाज की रफ्तार में कमी हो रही थी। शायद इन लोगों ने मुझे देख लिया था और फिर मेरे देखते ही देखते जहाज में से एक छोटी सी कश्ती नीचे उतारी जाने लगी। इस कश्ती पर 2 आदमी बैठे हुए थे। मैंने इतनी दूर से देख लिया कि ये दोनों गंदमी रंगत के थे। वो दोनों कश्ती को धकेलते हुए मेरी तरफ तेजी से आ रहे थे और मैं इनके खैर मकदम के लिए तैयार खड़ा था। एक तवील मुद्दत के बाद मैंने ऐसे इंसानों के चेहरे देखे थे जिनकी रंगत स्याफाम नहीं थी। कश्ती मेरे करीब आकर रुक गई और इन लोगों के इशारे पर मैंने आहिस्तगी और एहतियात के साथ कश्ती में छलांग लगा दी। कश्ती फौरन ही जहाज की तरफ रवाना हो गई। इन दोनों आदमियों ने जो कश्ती चला रहे थे नहायत गौर से मेरी शक्ल सूरत को देखा और फिर इनमें से एक ने दूसरे से कहा, बड़ी अजीबोगरीब रंगत है इसके जिस्म और बालों की, न जाने कौन से मुल्क का बाशिंदा है और ये किस कदर हैरत की बात है कि ये समंदर के बीचों बीच कहां से आ गया। दूसरा आदमी बोला, न जाने खमबख्त आसमान से टपका है या समंदर से उगा है। पहले शख्स ने कहा, मैं इन दोनों की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज समझ रहा था। ये लोग कदीम मिस्री जुबान में बोल रहे थे। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि इस जहाज का ताल्लुक मिस्र से है। न जाने ये कहाँ जा रहा है और मैंने सोचा कहीं ये वापस अफ्रीका की तरफ तो नहीं जा रहा है। अगर ऐसा है तो मैं किसी वक्त चुपके से जहाज से छलांग लगा दूंगा और किसी और जहाज के इंतजार में किस्मत आजमाई करूंगा। मैंने जाहिर किया कि मैं इन लोगों की जुबान नहीं समझ रहा हूं। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जहाज के करीब पहुंच गई और फिर इसे हम तीनों आदमियों समेत रस्सियों की मदद से ऊपर खींच लिया गया। जहाज के तकरीबन सारे ही मुसाफिर अर्शे पर जमा थे। मैं जब ऊपर पहुंचा तो 20 निगाहों का मरकज बन गया। हर शख्स मुझे गौर और हैरत के साथ देख रहा था, गोया मैं कोई गैर इंसानी मखलूक हूं। और सच्ची बात तो ये थी प्रोफेसर कि मैं था ही अजूबा। ये सारे के सारे गंदमी रंगत के लोग थे और इनके दरमियान मेरा जिस्म चांद की तरह चमक रहा था। मैं बिल्कुल बेलिबास था। किसी ने एक चादर मेरी तरफ उछाल दी और मैंने जल्दी से अपने तन की उरियानी को ढांप लिया और तब एक दराज कद आदमी जिसके चेहरे पर घनी दाढ़ी और मूछें थी बाकायदा मुदब्बिराना अंदाज में चलता हुआ मेरे करीब आ गया। मैंने अंदाजे से समझ लिया कि यह इस जहाज का कप्तान है। ऐ अजीबो गरीब नौजवान, तू कहाँ का रहने वाला है और बीच समंदर में क्या कर रहा था? इस शख्स ने कदीम मिस्री जुबान में मुझसे सवाल किया, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे कोई जवाब नहीं दिया और इस अंदाज में उसकी शक्ल देखता रहा गोया मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। यह हमारी जुबान नहीं समझता, न जाने ये कौन सी जुबान समझता है। कप्तान ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, शायद ये दूसरी कोई जुबान समझ ले। कप्तान के करीब खड़े एक और शख्स ने, जो अपने लिबास और हुलिये के एतबार से कप्तान का नायब मालूम होता था, कप्तान से कहा। मैंने इस मौका को गनीमत जाना और जल्दी से बोल उठा, आर्मीनी। गोया उसके जुमले से मैंने सिर्फ आर्मीनी का लफ्ज समझ लिया हो। कप्तान के नायब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कप्तान भी खुश होकर मुस्कुराने लगा, क्या तुम आर्मीनी जुबान बोल और समझ सकते हो? कप्तान के नायब ने मुझसे सवाल किया। यह मेरी जुबान है, मैंने रवा आर्मीनी जुबान में जवाब दिया। मुझे बेहद खुशी है कि तुम भी ये जुबान जानते हो। क्या यह तुम्हारी भी मादरी जुबान है? नहीं, उसने जवाब दिया, यह मेरी मादरी जुबान नहीं है, लेकिन मैं इसे बखूबी बोल सकता हूँ। यह बड़ी खुशी की बात है, मैंने कहा, लेकिन तुम कौन हो और बीच समंदर में क्या कर रहे थे? मेरे जहन में एक दिलचस्प कहानी पहले से तैयार थी। प्रोफेसर, मैं आर्मीनिया का बाशिंदा हूँ, मैंने जवाब दिया। तलाश मुआश में मुल्कों मुल्कों भटकता हुआ बिलाखिर यूनान पहुंच गया। वहां मुझे एक जहाज में मुलाजमत मिल रही थी और इस जहाज के साथ मैं सफर पर था कि रास्ते में अचानक तूफान ने आ घेरा। बड़ा शदीद तूफान था और हमारा जहाज किसी हकीर तिनके की तरह डोल रहा था। बिलाखिर जहाज तूफान की मुदाफत न कर सका और वो एक चट्टान से टकराकर पाश पाश हो गया। जहाज का तमाम साजो सामान तबाह हो गया और तमाम लोग डूब कर मर गए। मेरा मतलब यह है कि किसी को किसी की कोई खबर नहीं थी। हो सकता है कि मेरी तरह कोई और खुश नसीब भी अभी जिंदा हो, लेकिन मैं इससे लाइल्म हूं। मैं टूटे हुए एक तख्ते के सहारे तैरता तैरता इस चट्टान पर आन पहुंचा और गुज़िश्ता 3 दिन से इसी चट्टान पर मुकीम हूं। मैं तो इस बात से बिल्कुल मायूस हो गया था कि मैं बच भी सकता हूं। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई जहाज इधर से गुजरेगा। मेरे पास खाने पीने का कोई सामान मौजूद नहीं है और यहाँ इस चट्टान में मौत की घड़ियां गिन रहा था कि तुम लोगों के जहाज पर मेरी नजर पड़ी।
اور شکر ہے کہ تم لوگوں نے بھی مجھے دیکھ کر اپنے جہاز میں بلا لیا۔ میں صنعت کے لیے تم لوگوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے نئے سرے سے زندگی دینے والے بس تم ہی لوگ ہو۔ اس شخص نے میری بیان کردہ دلچسپ عقائد کو ترجمہ کر کے اپنے کپتان کو اس سے آگاہ کیا۔ کپتان شدید حیرت کے عالم میں مجھے دیکھتے ہوئے اس شخص سے کہنے لگا، کمال ہے، یہ شخص تو کسی طرف سے بھی 3 دن کا بھوکا معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی جسمانی قوت بھی پوری طرح برقرار معلوم ہوتی ہے اور یہ تھکا ہوا بھی معلوم نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں یہ کوئی بہت باہمت اور بہادر شخص ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کپتان، اس شخص نے کہا۔ یہ غیر معمولی آدمی دکھائی دیتا ہے۔ میں نے بہت سے آرمینی دیکھے لیکن ان میں سے کسی کا بھی رنگ و روپ اس جیسا نہیں تھا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس رنگ و روپ کا حامل شخص کہیں دیکھا ہی نہیں۔ وہ شخص آرمینی زبان میں پھر سے مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ بولا، دوست تمہارا نام کیا ہے؟ میں چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا پروفیسر۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان لوگوں کو اپنا کیا نام بتاؤں۔ میں نے اپنی شخصیت کے بارے میں یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں کوئی غیر معمولی انسان ہوں، اور نہ ہی انہیں یہ بتا سکتا تھا کہ اب تک میرے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نام رکھے گئے ہیں، اور ہر نام کے ساتھ میری ایک جداگانہ تاریخ وابستہ ہے۔ مجھے بہرحال اس بار خود ہی اپنا کوئی نام تجویز کر کے ان لوگوں کو بتانا تھا۔ چنانچہ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میرا نام عرفن ہے اور میرے دوست احباب مجھے اسی نام سے پکارتے رہتے ہیں۔ اس شخص نے کپتان کے لیے میری بات کا ترجمہ کر دیا، اور اب کیا میں تم لوگوں سے بھی باضابطہ طور پر متعارف ہونے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں؟ میں نے اس شخص سے مخاطب ہو کر نہایت شائستگی سے کہا، کیوں نہیں میرے دوست؟ اس شخص نے کہا، یہ تعارف چاہتا ہے۔ اس نے کپتان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا دوست، میرا افسر اور اس جہاز کا کپتان ہے۔ یہ بہت جہاں دیدہ جہاز راں ہے اور اس کی زندگی کا بیشتر حصہ سمندر کے سینے پر گزرا ہے۔ اس کا نام نفریتان ہے اور میرا نام ارکند ہے۔ میں نفریتان کا دوست ہوں اور اس جہاز کا نائب کپتان ہوں۔ ہم لوگوں کا تعلق مصر سے ہے اور اس وقت ہم اسکندریہ سے چل کر ہند کی طرف رواں ہیں۔ ہمارا جہاز طرح طرح کے قیمتی ساز و سامان اور اجناس سے بھرا ہوا ہے۔ ہم یہ سامان لے کر مغربی ساحل پر جائیں گے اور وہاں اس سارے سامان کو فروخت کر کے بہت سا سونا حاصل کریں گے۔ پھر اس سے ہم ہند کی بنی ہوئی قیمتی اور نادر اشیاء اور مسالے وغیرہ خریدیں گے اور انہیں لے کر مصر آئیں گے۔ اس طرح ایک پھیرے میں ہم بہت سی دولت کما لیں گے۔ دعا کرو کہ ہم لوگ باعافیت ہند کے ساحل پر پہنچ جائیں۔ میری تمام تر دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں، میں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ کم از کم اب مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ یہ جہاز افریقہ نہیں جا رہا بلکہ ہندوستان کے ساحل کی طرف جا رہا ہے۔ میرے اور ارکند کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی اور نفرتان خاموشی سے ہم لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ہماری باتیں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم اس شخص سے کیا گفتگو کر رہے ہو ارکند؟ نفرتان نے اسے قدیم مصری زبان میں کہا۔ ارکند نے مختصر بتایا کہ میرے اور اس کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے اس شخص کو کھانے اور پانی کی شدید ضرورت ہوگی۔ نفرتان سے مخاطب ہوتے ہوئے ارکند نے کہا، مجھے تو اس بات سے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ خود کھانا پانی طلب کرنے کے بجائے ہماری باتوں میں مصروف ہو گئے۔ واقعی یہ حیرت انگیز انسان ہے۔ تم نے ٹھیک کہا کپتان۔ آؤ دوست عرفن، ارکند نے دوستانہ لہجے میں مجھ سے کہا، تم 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہو، لیکن شاید تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ خود کوئی چیز طلب کرو۔ میں تمہارے اس حوصلے کی داد دیتا ہوں، لیکن تم اپنی زندگی کو داؤ پر مت لگاؤ۔ چلو میرے ساتھ۔ میں اور ارکند ایک طرف چل دیے تھے۔ میں نے دیکھا کہ جہاز اندر سے کافی بڑا تھا اور طرح طرح کی قیمتی ساز و سامان سے بھرا ہوا تھا۔ اس اثنا میں ہمیں کئی لوگ ملے اور یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے اس وقت عرشے پر جمع ہو گئے تھے جب مجھے کشتی کے ذریعے اوپر کھینچا جا رہا تھا۔ میری حیران کن شکل و صورت دیکھنے کے بعد یہ لوگ پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ارکند مجھے ساتھ لیے ہوئے جہاز کے باورچی خانے میں آیا جہاں طرح طرح کے لذیذ کھانے تیار کیے جا رہے تھے اور ان کی خوشبو نے واقعی میری بھوک کو چمکا دیا تھا۔ زراز، ارکند نے ایک شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارے اس نئے مہمان کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ۔ ضرور معزز ارکند، زراج نے جواب دیا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ آسمان کا چاند زمین پر کیسے آ گیا؟ کہ تمہیں واقعی یہ چاند جیسا نظر آتا ہے؟ ارکند نے مسکرا کر پوچھا۔ جس کی چاہو قسم لے لو معزز ارکند، زراج نے کہا، میں نے بھی اپنی زندگی کا بڑا حصہ ملکوں کی سیر کرتے ہوئے گزارا ہے، لیکن اس رنگ و روپ کا انسان میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا۔ ایک حیرت انگیز انسان ہے۔ نہ صرف اس کے جسم کی رنگت سونے جیسی ہے بلکہ اس کے بال بھی ایسے ہیں جیسے سونے کے تار ہوں۔ اور یہ اپنے بارے میں کیا بتاتا ہے معزز ارکند؟ اس کا کہنا ہے کہ یہ آرمینی ہے، ارکند نے جواب دیا، اور یہ آرمینی زبان ہی بول سکتا ہے، ہماری زبان نہیں سمجھتا۔ ممکن ہے اسے کچھ اور زبانیں بھی آتی ہوں۔
کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ یہ ملک کو تلاش معاش میں پھرتا رہا ہے اور کچھ دن پہلے ایک یونانی جہاز پر کام کر رہا تھا جو ایک طوفان میں گر کر تباہ ہو گیا اور ایک چٹان سے ٹکرا گیا. یا کسی نہ کسی طرح بچ نکلا اور بلا کر ہم نے اس کی جان بچائی. یونانی جہاز میں؟ زراج کی آنکھیں جیسے چمک اٹھی تھیں. پھر تو شاید یہ یونانی زبان جانتا ہو. مجھے یونانی اچھی طرح آتی ہے. میں کیوں نہ اسے یونانی میں بات کر کے دیکھوں؟ تم ضرور اس سے یونانی زبان میں بات کرنا، ارکن نے کہا. لیکن پہلے اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر دو. بیچارہ سخت بھوکا ہے لیکن تکلف کے مارے اپنی بھوک کا اظہار نہیں کر رہا ہے. زراج نے ایک بڑی سی پلیٹ میں میرے لیے بہت سی تلی ہوئی مچھلی اور ابلے ہوئے آلو کے کتلے نکالے اور عمدہ شراب کا ایک جام بھر کر میرے سامنے رکھ دیا تھا. میں نے ارمینی زبان میں اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانے میں مصروف ہو گیا. مجھے یقین ہے معزز ارکند کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. زراج نے آہستگی سے کہا. اس شخص کا چہرہ، اس کے بال، اس کا جسم اور اس کی رنگت، ساری کی ساری چیزیں ایک بات کی چغلی کھا رہی ہیں کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے. ممکن ہے یہ کسی دیوتا کا اوتار ہو اور کسی خاص کام کے لیے زمین پر بھیجا گیا ہو. زراج کی باتیں سن کر ارکن پہلے تو مسکرایا لیکن پھر کسی سوچ میں پڑ گیا. چند لمحوں کے بعد وہ کہنے لگا، میں تمہاری بات کی مکمل طور پر نفی تو نہیں کر سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ کسی دیوتا کا اوتار ہے تو اسے ہمارے جہاز پر آنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ یہاں یہ کون سا کام انجام دے گا؟ دیوتا کی مصلحتیں دیوتا ہی جانے. زراج نے مدبرانہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا. اس کے بعد دونوں خاموش ہو گئے اور میں چپ چاپ کھانا کھاتا رہا. وہ مجھے کھاتے ہوئے دیکھتے رہے. میں نے کھانا ختم کیا اور شراب کا پورا گلاس حلق میں انڈیل لیا. اس کے بعد میں نے پانی مانگا اور ارکن نے زراج کو بتایا کہ میں پانی مانگ رہا ہوں. زراج نے ایک پورا جگ پانی کا بھر کر میرے سامنے رکھ دیا اور میں نے اس میں سے 3 گلاس پانی پی لیا. کیا تم یونانی زبان بول سکتے ہو؟ زراج نے مجھ سے سوال کیا. میں اس کے اس سوال پر مسکرا اٹھا. میں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ میں زراج کی یہ خواہش ضرور پوری کر دوں گا تاکہ وہ مجھ سے یونانی زبان میں گفتگو کر سکے. کیوں نہیں میرے دوست؟ میں نے یونانی لب و لہجے میں جواب دیا. میں یونانی زبان بہت اچھی طرح بول اور سمجھ سکتا ہوں. میری زبان سے یہ الفاظ سن کر زراج بے حد خوش ہوا اور اس نے داد طلب نظروں سے ارکن کی طرف دیکھا. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ارکن کو بھی یونانی زبان تھوڑی بہت آتی ہے. ارکن نے مجھے یہ بات بتائی. اس کا مطلب ہے کہ اس جہاز پر کم از کم 2 آدمی ایسے ضرور موجود ہیں جن سے میں اطمینان سے گفتگو کر سکتا ہوں. میں نے کہا. تمہاری شخصیت میرے لیے ایک راز ہے میرے دوست عرفن، زراج نے کہا، جو ارکن سے میرا نام پہلے ہی معلوم کر چکا تھا. میں نے دنیا کے بہت سے ممالک کی سیر کی ہے لیکن تمہارے جیسے رنگ و روپ اور شکل کا انسان کبھی نہیں دیکھا. کیا تم ہم لوگوں کو اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ ہم نے تمہاری جان بچائی ہے. ہم لوگ تمہارے دوست ہیں، تمہارے دشمن نہیں. مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ تم لوگوں نے میری جان بچائی ہے اور اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں. میں نے مسکراتے ہوئے کہا. لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم مجھ سے میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو. میں معزز ارکن اور معزز نفرتان کو پہلے ہی اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہوں. اب تم مزید کیا جاننا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اس کے علاوہ اور کیا بتا سکتا ہوں کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں اور جہاں تک میرے رنگ و روپ اور شکل و صورت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں میرا کوئی دخل نہیں. ہر انسان کی تخلیق و تشکیل قدرت کے ہاتھوں میں عمل میں آتی ہے اور مجھے بھی قدرت ہی نے بنایا ہے. لیکن تمہیں بنانے میں قدرت نے شاید زیادہ حفاظتی سے کام لیا ہے. زراج نے کہا. ہو سکتا ہے. میں نے ہنستے ہوئے کہا. میرا خیال ہے کہ اب عرفن کو آرام کرنے دیا جائے. ارکن نے زراج سے مخاطب ہو کر ٹوٹی پھوٹی یونانی زبان میں کہا. وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہے. لیکن مجھے تو عرفن کہیں سے بھی تھکا ہوا نظر نہیں آتا. زراج نے کہا. وہ اس وقت بھی مجھ سے اور تم سے دونوں سے زیادہ چاقو چوبند اور تر و تازہ نظر آ رہا ہے. کیوں عرفن؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میں زراج کی اس بات کے جواب میں صرف مسکرا دیا اور ارکن مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک خالی کیبن میں آ گیا اور اسے مجھے بتایا کہ آج سے یہ کیبن میرا ہے اور اس میں آرام کیا کروں گا. ارکن چلا گیا اور میں آرام سے لیٹ کر سو گیا. دن ڈھلے تک میں سوتا رہا. شام کو جب میں بیدار ہوا تو آفتاب دن بھر کا سفر طے کرنے کے بعد تیزی سے مغرب میں ڈوبنے کی تیاریاں کر رہا تھا. میں کیبن سے باہر نکل آیا اور عرشے پر جا کر کھڑا ہو گیا. چاروں طرف موجیں مارتا ہوا سمندر تھا. سوائے سبز کائی اور نیلگون رنگ کے پانی کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. میں خاموشی اور دلچسپی کے ساتھ سمندر کا نظارہ کرنے لگا. عرشے پر میرے علاوہ چند اور لوگ بھی تھے. اس اثنا میں ارکن بھی وہاں پہنچ گیا. اب تو تمہیں ہمارے ساتھ ہند چلنا پڑے گا، اس نے کہا. وہاں پہنچنے کے بعد پھر تم جہاں چاہو گے جا سکو گے. ظاہر ہے، میں نے جواب دیا. میں تو اب وہیں جا سکتا ہوں جہاں یہ جہاز جائے گا. تم کبھی ہند گئے ہو؟
ارکن نے مجھ سے سوال کیا، اور پروفیسر تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میں ایک زمانے میں کافی عرصہ تک ہند میں رہا تھا، لیکن میں نے ارکن کو یہ بات نہیں بتائی اور اسے کہا کہ میں کبھی ہند نہیں گیا ہوں۔ ہند عجائبات کی دنیا ہے، ارکن نے کہا۔ ہم لوگ اس سے پہلے بھی کئی بار ہند جا چکے ہیں، وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ اس کے بعد ارکن کافی دیر تک مجھ سے ہند کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ اس دوران نفرتان بھی وہاں پہنچ گیا اور ارکن کے ساتھ دوسری باتیں کرنے لگا۔ تمہارا کیا خیال ہے ارکن؟ نفرتان نے میری طرف دیکھتے ہوئے ارکن سے قدیم مصری زبان میں کہا۔ عرفن کے ذمہ ہم کوئی کام لگائیں یا اسے یوں ہی چھوڑ دیں اور اپنا مہمان سمجھ کر اسے ہند پہنچا دیں؟ میرا خیال ہے ہمارے پاس آدمیوں کی کمی نہیں ہے، ارکن نے کہا۔ عرفن ہمارا مہمان ہے اور ہمیں اس کے ساتھ مہمانوں جیسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، نفرتان نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اور پروفیسر چند ہی دنوں کے اندر میں جہاز کے تمام لوگوں سے گھل مل گیا تھا۔ جہاز میں کافی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو ٹوٹی پھوٹی یونانی زبان بول سکتے تھے۔ ارکن کے علاوہ 2 مزید افراد ایسے تھے جو آرمینی بھی بول سکتے تھے، اور ظاہر ہے پروفیسر کے ویسے تو میرے لیے زبان کا مسئلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن میں ان لوگوں کے سامنے اپنی اس پوشیدہ اور حیرت انگیز صلاحیت کا اظہار و انکشاف نہیں کرنا چاہتا تھا کہ تمام ہی لوگ جلد مجھے پسند کرنے لگے۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا جسے نہ جانے کیوں مجھ سے بغض تھا۔ اس شخص کا نام وادر تھا اور جہاز میں اس کی حیثیت مسلح محافظوں کے سردار کی تھی۔ وہ ایک بلند مرتبہ شخص تھا اور رتبے میں ارکن کے برابر تھا۔ اسے یونانی بولنی آتی تھی۔ وہ ایک بھاری بھرکم اور بے حد توانا آدمی تھا اور ہر وقت تمام ہتھیاروں سے مسلح رہتا تھا۔ جہاز کے دوسرے لوگ وادرگاہ سے خاصے مرعوب نظر آتے تھے۔ اس شخص کا رویہ شروع ہی سے میری جانب مخالفانہ تھا۔ اسے جہاز پر میری آمد کا بالکل آنا پسند نہیں تھا اور اس نے میری موجودگی میں قدیم مصری زبان میں نفرتان سے کہا، اس شخص کا وجود مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ نہ جانے یہ کون ہے اور کھلے سمندر کی یہ بیچوں بیچ کیا کر رہا تھا۔ تم نے اسے جہاز میں بلا کر غلطی کی ہے۔ مجھے تو یہ کوئی بدرو معلوم ہوتا ہے۔ اسے واپس سمندر میں پھینک دو۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو وادر کا؟ نفرتان نے حیرت سے کہا۔ وہ ایک انسان ہے، ایک جہاز راں، ہم لوگوں کا ہم پیشہ، جس کا جہاز سمندر میں ڈوب کر تباہ ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے پناہ دی، اس کی جان بچائی۔ اب ہم اسے دوبارہ سمندر میں کیسے دھکیل سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ کوئی بدرو معلوم ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے جہاز پر آیا ہے، وادرکا نے نفرت سے کہا۔ لیکن خیر، مجھے تو کوئی بدرو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ میرے پاس خاندانی متبرک انگوٹھی موجود ہے، جد امجد کو دیوتاؤں سے حاصل ہوئی تھی اور جو ہر قسم کی سلامتی کی ضامن ہے۔ یہ انگوٹھی ہمارے خاندان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے اور اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ اگر اس بدرو نے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو یہ خود ہی جل کر بھسم ہو جائے گی۔ لیکن تم لوگ اپنی خیر مناؤ، مجھے حیرت ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نفرتان نے اس سے کہا، بھلا ایک اچھا بھلا آدمی تمہیں بدرو کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی اس کے ایسے کوئی ارادے معلوم ہوتے۔ تم اس بات پر بلا وجہ پریشان ہونا چھوڑ دو اور ہم سب لوگوں کی طرح اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ اور وہ ایک مہربان اور اچھا دوست ثابت ہوگا۔ اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں؟ وادرکا نے حقارت سے کہا۔ مجھے تم معافی رکھو، اور وہ پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وادرکا اور نفرتان دونوں ہی کو اس بات کا اطمینان تھا کہ میں نے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھا تھا، لیکن ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میں ان کی ساری باتیں بڑے اطمینان سے سن اور سمجھ رہا تھا۔ یہ دوسری بات تھی کہ میں نے ان کے سامنے اس بات کا اظہار ہونے نہ دیا۔ دل ہی دل میں اس صورتحال پر ہنس رہا تھا۔ ایک طرف زوراج تھا جو مجھے کسی دیوتا کا اوتار سمجھ رہا تھا، اور دوسری طرف وادرکا تھا جو مجھے کوئی بدرو سمجھ کر مجھ سے نفرت کر رہا تھا۔ مجھے جہاز میں رہتے ہوئے اور سفر کرتے ہوئے تقریباً 2.5-3 ہفتے گزر گئے۔ اس دوران جہاز کے سارے ہی لوگوں سے میری گفتگو ہوتی رہی۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو یونانی یا آرمینی نہیں جانتے تھے، اور ان کے ساتھ میری گفتگو کسی ترجمان کے ذریعے ہوتی تھی۔ لیکن وادرکا کبھی مجھ سے گفتگو کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اس کے برعکس جب بھی میرا اور اس کا سامنا ہوتا، وہ نفرت سے اپنے ہونٹ سکیڑتا ہوا میرے سامنے سے چلا جاتا۔ ایک دن کا ذکر ہے پروفیسر کے۔ وادرکا شراب سے بھرا ہوا بڑا سا جام اپنے ہاتھ میں لیے عرشے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر نفرتان اور ارکند کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ زوراج بھی اس وقت اپنے کام سے فارغ ہو کر عرشے پر آ گیا تھا۔ وہ چند دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا، سمندر کا نظارہ کر رہا تھا۔ میں وادرکا کے پیچھے سے آ رہا تھا۔ اچانک ایک تیز موج کے سبب جہاز نے زبردست ہچکولا لیا اور میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا۔ میں وادرکا سے جا ٹکرایا
میرے ٹکرا جانے کی وجہ سے شراب کا بڑا سا جام جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کے کپڑوں کے اوپر الٹ گیا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ وادرکا نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، دیکھ کر نہیں چل سکتا زرد کیڑے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے اپنا گریبان چھڑانے کی کوئی کوشش نہیں کی اور بے خوفی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں مہمانوں سے گفتگو کے آداب سیکھنے چاہیے احمق انسان۔ کیا کہا؟ وادرکا پورے زور سے دھاڑا، تیری یہ مجال کہ اپنی ناپاک زبان سے مجھے احمق کہے؟ میں تو تیرے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر مچھلیوں کو کھلا دوں گا۔